बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ है। एक तरफ रियासती मजबूती की खबरें ये हों कि हमारा हमसाया मुल्क भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में एक दो नहीं बल्कि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा समेत 20 ममालिक की खुफिया एजेंसियों के जो सरबराह है ना, उनका आज एक अहम तरीन इजलास हो रहा है और इसकी मेज़बानी कोई और नहीं कर रहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मास्टरमाइंड अजीत दोवल इसकी मेज़बानी इस वक्त कर रहे हैं। अच्छा, जब इन खबरों के दौरान ये हो रहा हो तो आप ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडियन खुफिया एजेंसियाँ किस तरह एक के बाद दीगरे एक पूरी प्लानिंग के साथ, चाहे केपी के हो चाहे बलूचिस्तान हो, हाँ इस वक्त सिंध और पंजाब खैर बचा वाले की भी आग कब तक सिमट कर रहेगी। जाहिर बात है, जब इसको तो सही तरीके से तदारक ना किया गया तो ये आगे तक बढ़ना ही बढ़ना है इसने। तो वहाँ जो हमारी रॉ की खुफिया जो हरकत व सकनात हैं वो तो जारी हैं। और दूसरी खबर आज ही के दिन इसी के साथ अगर ये अटैच करूँ कि पाकिस्तान में आज भी हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके ऊपर हमला हुआ है। जी हाँ, इत्तला तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको नोशकी के हवाले से इत्तला दूँ तो वहाँ कहा जाता है कि बसों का काफिला था और वहाँ 7 बसों को निशाना बनाया गया। और इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात करूं, इस वक्त भी क्लियरेंस ऑपरेशन है हेलीकॉप्टर्स की मदद से और बहुत कुछ है जी। लेकिन 5 अफराद की शहादत के हवाले से कंफर्मेशन आ गई है जी। 5 अफराद इसके अंदर शहीद हो चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये काफिला बताया जाता है जी। और 13 इंजर्ड हैं इसके अंदर और बसेज हैं जिनको हिट किया गया है। कुछ का आईडीज के हिसाब से यानी धमाके इस मवाद के साथ बताया जा रहा है और कुछ को बताया जा रहा है कि एक्सप्लोसिव फटा है और सुसाइड अटैक की भी इतलात है इन्हीं बसों के हवाले से, क्योंकि ताफ्तान कोयटा ये इशारा है जहाँ ये हुआ है सारा मामला। और लेकिन एक और चीज़ इसके साथ मैं आपको अटैच करना चाहता हूँ कि जो विजुअल्स है ना बसों के, वो बता रहे हैं कि जाँ बहक अफराद की या शहादतों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो बसेस की हालत और उनके जो पलपुर्जे इंजन चेसीज वगैरह जो था ना, वो उसके जो मनाजिर है ना, वो बहुत डेफिनेटली खौफनाक है। मैंने कहा उस मौके पर जी हाँ, तो सिर्फ दहशत गर्दों के साथ ताकत से तो निपटना ही निपटना है, इंटेलिजेंस को मजीद बेहतर नहीं बेहतरीन करना है, वहाँ तो सब चीज़ें हैं। लेकिन स्पेसिफिक अगर मैं बलूचिस्तान के हवाले से कहूँ तो इसका कोई सियासी हल की तरफ भी बढ़ना है ना। और सियासी हल के लिए मेरा ख्याल है कि जिस तरह कल अख्तर मेंगल साहब ने एक बात की थी ना, कि और बहुत तकलीफ दे बात थी कि अगर ये वसी और रीस समंदर ना हो और बलूचिस्तान की ज़मीन के नीचे ख़जाने ना हो तो बंगालियों की तरह बहुत पहले हुकूमत पाकिस्तान ये कह चुकी होती बलूचिस्तान को कि इधर हम उधर तुम, ये वाली थी। तो आज अख्तर मेंगल साहब ने वो बात बहुत हिट हुई कल, तो तमाम जितना भी पाकिस्तान का मीडिया था किनारे में बहुत हद तक उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया। लेकिन इस बंदे ने जो आज खत लिख दिया ना, मैं कहता हूँ कि वाकई ईंट से ईंट बजा दिए। जो सोते हुए थोड़े बहुत भी थोड़े जो ब्लर थे ना, उनको भी बिल्कुल क्लियर किया जी अख्तर मेंगल साहब ने। और उन्होंने खत का मुखातिब भी किया है कि खुला खत है हर उस शख्स के नाम जो हमें समझने का दावा करता है कि सर आप अभी हमें नहीं समझे, जो बलूचिस्तान के खित्ते के लोगों की महरूमियों को समझता है, जो बलूचिस्तान के अंदर होने वाले मामलात को समझता है। उन्होंने कहा आप लोग कुछ नहीं समझे, मैं आपको समझा दूँ। उन्होंने दरिया को कूजे में बंद किया है और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मज़ाहिया बात है कि आप में से अक्सर ये समझते हैं, अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं, मज़ाहिया बात यह कि आप में से अक्सर ये समझते हैं कि बलूचिस्तान सिर्फ गवादर तक महदूद है। गवादर को निकाल भी दें तब भी बलूचिस्तान बरसगीर का सबसे ज़्यादा वसाइल से माला माल सूबा है। मगर अफसोस रियासती बयानिया ने आपको इस सच से दूर रखा हुआ है। अब ज़रा हकीकत है कि आंखों में आंखें डाल कर देखें। बलूचिस्तान वो खिता है जहां रेकोडिक की ज़मीनों में सोना और तांबा दफन है, जिनकी मालियत खरबों डॉलर्स में है। अगर ये वसाइल बलोच अवाम के हाथ में होते तो शायद आज वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। फिर सेंडक है जहाँ के ख़जाने निकाले जा रहे हैं मगर उनके वारिस आज भी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। ये वो हैं पॉइंट्स जिनसे सियासी लोग गुफ्तगू कर सकते हैं। जी हाँ, जिनसे पॉलिटिकल वे में गुफ्तगू की जा सकती है। जी, उन्होंने कहा ये वो सरजमीन है जिसने पाकिस्तान को कुदरती गैस दी, कोई शक नहीं, जिससे पूरे मुल्क के चूल्हे जलते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, मईशत परवान चढ़ती है। मगर इस बलूचिस्तान के कई घर आज भी अंधेरों में डूबे हुए हैं। चूल्हे ठंडे हैं, बच्चे सर्दियों में ठिठर कर मर जाते हैं। ये वो खिता है जिसने पाकिस्तान को समंदर दिया, गवादर दिया, जिस पर आज सबकी नजरें हैं, इक्तसादी राहदारी दी, जिससे पूरे मुल्क के ताजरों को फायदा पहुंचा। मगर यही गवादर जहां के माहीगीर आज भी मछलियां पकड़ने के लिए इजाजत नामे मांगते हैं।
روزی روٹی کے لیے ترستے ہیں. یہ گوادر میں ہونے والا احتجاج بتاتے ہیں. انہوں نے کہا بلوچستان نے سب کچھ دیا مگر خود ہمیشہ بھوک، محرومی اور لاپتہ افراد کے نوحے سنے. یہ کیسا انصاف ہے کہ جس زمین نے سب کچھ دیا اس کے لوگ آج بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. جس زمین نے پاکستان کو شناخت دی آج اس کے فرزندوں کی قبریں بے نام ہیں. یہ وہی بلوچستان ہے جہاں ایک بیٹی اپنے باپ کے جوتے ڈھونڈتی ہے اور جب ان میں سے دھول نکلتی ہے تو وہ ایسی چیخ مارتی کہ پورا بلوچستان اس کے ساتھ چیخ اٹھتا ہے. میرے خیال ہے یہ مارنگ بلوچ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں کوئی ایک گھر نہیں بچا جس کا کوئی فرد لاپتہ نہ ہو. میرا اپنا گھر بھی نہیں بچا. انہوں نے کہا چلو وہ سب تو ایجنٹ ہے مگر میرے والد کا کیا؟ انہوں نے کہا وہ جو بلوچستان کا پہلا وزیر اعلیٰ تھا، وہ جس نے اپنے آپ کے آئین پر حلف اٹھایا تھا، آپ کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ جس نے آپ کے آئین پر حلف اٹھایا تھا، جمہوریت پر یقین رکھا تھا، ہر غیر آئینی طاقت سے لڑا، وہ جو مینگل قبیلے کا سردار تھا، اس کا بیٹا بھی لاپتہ ہو گیا. لیٹ 70s میں ان کے بھائی بھی لاپتہ ہوئے، ان کی آج تک پتہ نہیں چلا جی اختر مینگل صاحب کے. پھر بھی بلوچستان ہی غلط ہے. انہوں نے کہا جب انسان مانگنے آتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ ہمدردی؟ پچھتاوا؟ نہیں. سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں؟ اور ہاں بہت معذرت کے ساتھ یہاں برابری صرف اس وقت آتی ہے جب کسی پنجابی کے خون پر مذمت کرنی ہو، ورنہ بلوچ کی چیخوں پر یقین تک نہیں آتا کہ اسی ملک کے شہری ہیں. دوری خود پیدا کر کے پوچھتے ہو کیوں رو رہے ہو؟ یہ ملک ہمیشہ ہماری چیخوں پر پہرا بنا رہا ہے، ہمیشہ ہمیں نظر انداز کیا گیا، ہمیشہ ہمیں غدار کہا، اور اب وہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے. آپ خوش ہوں یا ناراض مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان بلوچستان کے بغیر کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سب کے دل میں اتنی ہمدردی ڈالے کہ آپ سمجھ سکیں کہ آج کا بلوچ نوجوان آپ سے بات کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں. اس کی ایک بڑی وجہ آپ کی وہ انا پرستی ہے جو آج بھی اسے اپنا مقام دینے کو تیار نہیں ہے. کو دریا کو کوزے میں بند کیا ہے. اس میں بہت سی باتیں ڈیبیٹیبل ہیں، بہت سی باتیں پہ بحث ہو سکتی ہے، بہت سی باتیں سمجھنے اور سمجھانے والی بات ہے، لیکن یہ اختر مینگل صاحب ہر حکومت کے ساتھ حصہ رہے ان شرائط کے اوپر کہ یہ مسائل ایڈریس ہوں گے، چاہے پچھلی نون لیگیوں کی حکومت ہو یا پچھلی پیپلز پارٹیوں کی حکومت ہو یا عمران خان صاحب کی حکومت ہو یا PDM-1 کا اتحاد ہو، یہ ہمیشہ اکٹھے رہے، لیکن ان کے وعدے پورے نہیں ہوئے. یہ وہ چیزیں سیاسی عناصر جو ہمارے سروں سے کھیلیں گے ان کے سروں سے 2 بار کھیلیں، مگر یہ وہ چیزیں جو بیک گراؤنڈ ان فیکٹریز کو بند کرے جن کو افغانستان اور بھارت کے ذریعے خریدا جا رہا ہے، ان فیکٹریز کو بند کرے جیسے برین ڈرین ہو کر پہاڑوں پر پہنچ رہا ہے. اتنی کمزوریوں کے ساتھ ہی کوئی ولنریبل پوزیشن پہ آتا ہے کہ کوئی اس کو خرید سکے. تو اس دعوے پہ تو ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، 100% دعوے نہیں ایسا نہیں ہو. جب ایسا نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو مارنے کی بھی جسٹیفیکیشن ہوگی، پھر سمجھانے کی بھی جسٹیفیکیشن ہوگی، ہر چیز بتانے کی جسٹیفیکیشن ہوگی. بہرحال میری نظر میں یہ بہت بڑا خط ہے، بہت ہی بڑا خط ہے. ادھر دوسرا خط تو نہیں مگر جو مولانا فضل الرحمان صاحب جس طریقے سے آئے ہیں نا سر، وہ واقعی رولز آف گیم سیاست کے بھی بالکل چینج ہونے والے ہیں. اور مولانا صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی، ان کے سوال جواب بھی دیے، تو اس میں اب تو کوئی رائے نہیں رہے گی کہ مولانا صاحب باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. صرف عید کا میرا خیال اس کا انتظار ہے. میں کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب نے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی چلانے کے لیے مجلس عمومی کا اجلاس بلایا ہم نے، ان کے ساتھ اتحاد پہ کیسے بیٹھنا ہے، ہم نے عمومی مجلس کا اجلاس بلایا جی، اور عید کے بعد اس حوالے سے ہم مزید فیصلہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا حکومت، اب ذرا مولانا صاحب کے ذہن کے ساتھ چل رہے اس ٹائم، انہوں نے کہا حکومت اور پارلیمان صرف کٹ پتلی ہے، وزیر اعظم بھی نہیں ہے، صدر اور وزیر اعظم داخلہ سارے اہل نہیں ہیں، نہ صدر اہل صدر ہے، نہ وزیر اعظم اہل وزیر اعظم ہے، نہ وزیر داخلہ اہل ہے. موجودہ حکمران الیکشن جیت کر ہی نہیں آئے، مگر ریاست خطرے میں ہے. حیرت ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہو کر ملک کا سوچ رہے ہیں جبکہ حکومت ملک کا کیوں نہیں سوچ رہی. وزیر اعظم افطار کے لیے تو دعوت دے رہے ہیں، بلکہ ملکی مسائل پر کیوں نہیں گفتگو کر رہے ہیں. کہ مجھے افطار نہیں چاہیے، ملکی مسائل پہ بات کریں. ہم اپوزیشن ہو کے اتنے سیریس ہیں، آپ لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں کہ ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے، اور بھائی آپ کو کیوں نہ فارغ کریں، نوجوان کہاں جائیں، اب پوسٹر ملازمین کو فارغ کریں، PWD کے ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ حکومت کہاں سے ہے، یہ کیوں نہ فارغ ہو. اور سندھ کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ ڈاکو خود سے نہیں بلکہ رد عمل میں بنے ہیں، سندھ کے ڈاکو کے حوالے سے انہوں نے بتایا. اور رہی بات PTI سے اتحاد کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ اس پارٹی کی اصل قیادت جیل میں یعنی عمران خان صاحب ہے،
باہر جو ہیں ان کو یکسوئی کا فقدان ہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی سے معاملات میں تلخی کم ہوئی ہے، بیان بازی سے پی ٹی آئی کے ساتھ ممکنہ اتحاد میں دراڑ نہیں ہوگی. مولانا صاحب بھی ایک ذہن رکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا بیان بازی سے پی ٹی آئی کے ساتھ ممکنہ اتحاد یعنی جو ممکن ہے دراڑ نہیں پڑے گی ان بیان بازی سے. ہاں میرے خلاف اگر کوئی بیان دیتا تو پی ٹی آئی کو اس کا نوٹس دینا چاہیے، یہ انہوں نے بولا. انہوں نے مزید بولا کہ پی ٹی آئی سے اتحاد پر پالیسی ساز اجلاس میں فیصلہ ہوگا. حکومت میں شمولیت کے لیے حکمران منتیں میری کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی پوزیشن بھی واضح کی. اب نواز شریف صاحب سے انہوں نے جو سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کے تمام ملک کی سیاسی صورتحال میں نہایت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر نواز شریف سمجھتے ہیں کہ صرف ایک صوبے میں یعنی اپنی بیٹی کو حکومت سے کام چل گیا تو ملک کہاں گیا؟ پھر وہ کیسے پاکستان کے چاروں صوبوں کے لیڈر بن گئے؟ صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے مولانا نے کہا کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں. آصف زرداری واحد شخص ہے جو صوبائی اسمبلیاں اور ایوان صدر دونوں خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس دل کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ مولانا صاحب بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر پنجاب اس پر دہشت گردی کے حوالے سے ٹھنڈا تو کوئی بات نہیں، دو صوبوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے. جب ہم نکلیں گے تو یہ ہمیں کہیں گے کہ ملک کا خیال کریں. پھر انہوں نے بکرے کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا قابل الرپورٹ دھماکے میں ملزم کی گرفتاری میں پاکستان کی معاونت پر پاکستان نے بکرا پیش کیا ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے. حکومت نے عید منائی. انہوں نے کہا چاہتے تو مافیا صدیقی پہ اس سلسلے میں بات کر سکتے تھے. بہرحال مولانا صاحب ہر لحاظ سے بہت اگریسو ہیں. اور انہوں نے کہا مجھے جو تھریٹ الرٹ بھیجے ہیں نا، انہوں نے سیدھا بولا کہ یہ تھریٹ الرٹ دہشت گردوں نے نہیں بھیجے. ان کی بات کا مطلب یہی کہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے کہا یہ ان کی ترتیب ہی درست نہیں ہے. مجھے دھمکیاں میں جو خط بھیجا گیا تھا نا کہ سیاست، حکومت و مزید معاملات میں ہم مداخلت کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ فتنۃ الخوارج کی طرف سے، یہ ہماری سیاست، حکومت، مذہب سے ان کا کیا تعلق ہے جو مجھے اس طرح کے خط لکھیں گے؟ انہوں نے کہا جان اللہ کے پاس ہے اور ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. تو بہرحال مولانا صاحب نے کہا کہ ہم یہ جتھوں بتوں سے نہیں ڈرتے، اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ملک کو چلانے کی حد سے باہر چلے جائیں. انہوں نے کہا مسلح جتھوں اور فوج سے لوگوں کو خطرہ ہے. مولانا صاحب نے کہا مسلح جتھوں اور فوج سے لوگوں کو خطرہ ہے. بدقسمتی اسٹیبلشمنٹ ملک کو چلا رہی ہے. ہم کہتے ہیں سیاستدان ملک کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ خدا کرے کر کے آپ اپنے گھر بیٹھ جائیں، سیاستدان آپ سے بہتر ملک چلا سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو بتائیں کہ ہم ہی چلائیں گے، ہم چلا سکتے ہیں، آپ اپنے خدا کے لیے بیٹھ جائیں. بہرحال انہوں نے ساری باتوں کو، انہوں نے کہا کہ بھائی عید کے بعد جو ہے نا ایک عام ترین اجلاس ہے جس کے بعد ایک باقاعدہ فیصلہ کیا جائے گا. ہاں ان باتوں سے جو تھوڑی سی جو کام ڈاؤننس آئی ہے پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان جی، انہوں نے کہا یہ برقرار رہے گا. میں تھوڑی احتیاط کریں تو سب سے زیادہ بہتر ہے. بہرحال ماضی کے بہت سے انہوں نے حوالے بھی دیے، چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے ممبران کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا، ان تمام چیزوں کا کیا. یہاں تو سر یہ چلتے ادھر پریورٹیز اب ذرا چیک کریں. ہماری پریورٹیز کیا ہے؟ ابھی تک جس طریقے سے ایک بیان آیا آئی ایم ایف مشن کا چیف نارتھن پورٹر کا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. تو جتنے بھی شہباز رانا وغیرہ ٹائپ کے جتنے بھی افراد ہیں جو اقتصادی معاملات کو بہتر دیکھتے ہیں، اس طرح کی ڈیلز کو، یعنی ان ٹیبلز کے کی لینگویج کو بہت اچھے سمجھتے ہیں. میں نے کہا یہ محض دھوکہ ہے. عام طور پر دنیا میں یہ پریکٹس ہوتی نہیں ہے، قطعاً یہ پریکٹس دنیا کے اندر نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں کسی پروگرام کا جائزہ مشن جاتا ہے تو جائزہ مشن کے بعد قبولیت کی کم از کم چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا اسٹاف لیول ایگریمنٹ دو ممالک کے درمیان ہوا یا نہیں ہوا. انہوں نے کہا یہاں نہیں ہوا، ابھی بہت سی چیزیں کلیئر ہونا باقی ہیں. انہوں نے کہا سب اچھا ہے؟ نہیں ہے، سب اچھا نہیں ہے. انہوں نے کہا اسٹاف لیول معاہدے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کہ نہیں، ادھر پیش رفت ہونی چاہیے تھی. تو سر ہم جس طریقے سے بغلے بجا لیں، سر 3 سال 1.5 سال انہوں نے پہلے حکومت کی عمران خان صاحب کے رجیم چینج کے وقت، اس کے بعد جو کیئر ٹیکنگ سیٹر تھا وہ بھی ان کا تھا، اور اب 1 سال کی حکومت میں 3.5 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کوئی $50 لاکھ کی یا $50 کروڑ کی کوئی انویسٹمنٹ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ ہو گئی ہے 3.5 سال میں. 1 سال نہ کہیں، یہ 3.5 سال کے اس پر ہے. اور ہاں ہمارے مسائل ذرا چیک کر لیں. اب بلاول صاحب کو بروٹ میجورٹی سمجھ آ رہی ہے. اب جس طرح انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کرنا، ہم اس کو بروٹ میجورٹی کے ساتھ کریں گے. ان کے بڑے اچھے دوست فیصل واڈر صاحب نے کہا تھا لٹھا کے بٹھا کے کریں گے. میرا خیال ہے بلاول صاحب کے لیٹنے کا بیٹھنے کا وقت ہے. اب بلاول صاحب کو کوئی بروٹیلٹی کے ساتھ بتائے گا کہ سر نہریں کیسے بنانی ہے. یہ تو یہ دمادم مست کلندری ہے. پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول صاحب نے نا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کونسل کے اجلاس میں شرکت کی ہے. تمام اراکین جو ہے نا انہوں نے کینالوں کے منصوبے کے خلاف قرارداد کو مکمل اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے.
جاری اعلامیے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. نثار احمد کھوڑو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، قائم علی شاہ، وقار مہدی، منظور وسان، سعید غنی، ناصر حسین شار، شرجیل انعام میمن، ضیاء الحسن لنجار، آغا سراج درانی، شاہدہ رحمانی سمیت صوبائی عہدیداران، صوبائی وزراء سمیت ڈویژنل اور ضلعی عہدیداران نے شرکت کی ہے کہ کسی صورت ان 6 کنالوں کو منصوبے کو مسترد کرتے ہیں. یہ انہوں نے کہہ دیا ہے. یہ پروجیکٹ جو ہے نا بہت پیچھے سے ہے. گرین انیشیٹو پروگرام، چولستان، یہ تمام چیزیں، آرمی چیف مریم نواز صاحبہ، یہ تمام اس کے اندر شامل ہیں. اب دیکھتے ہیں کتنے میں مانتے ہیں بلاول صاحب. اب یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو میرے پہ اتنی خبریں آپ کو رپورٹ نہیں کر سکے روز کتنے لوگ. پیچھے پیپلز پارٹی ہے، کبھی اسکول کے لوگ بچے، کبھی کالجز کے، کبھی وکلا، کبھی دیگر سول سوسائٹی، کبھی کسان، روز ہی سڑکیں بلاک ہیں جس کو اسکرین کے اوپر رپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. ہماری پرائرٹیز یہ ہے. اور بھی پرائرٹیز آپ کو ایک بتا دیتا ہوں. یہ نئی مشرف بٹ صاحب رپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جو کل اجلاس ہوا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کی، اندرونی کہانی یہ ہے کہ گورنر پی ٹی آئی جو ہے نا پنجاب میں، وہ سی ایم مریم نواز پر تنقید کرتے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا بھی خیال رکھیں. پیپلز پارٹی والوں نے کہا، اور پیپلز پارٹی والوں نے گلا کہ چند روز قبل صدر زرداری آئے تھے، مریم نواز صاحبہ ان کو ریسیو نہیں کرنے گئی. انہوں نے کہا چلے ہم آپ کے کچھ منتخب لوگوں کا خیال رکھیں گے. سر ہماری پریورٹیز یہ ہے. میں آپ کو کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ بلوچستان، دہشت گردی، بارڈر پار، حساس اداروں کے سربراہ، اجلاس، پاکستان کے خلاف سٹنگ، سارے آپریشنز، یہ سب چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کی چیزیں دیکھیے، بس اقتدار بچ جائے. کچھ اور ہے تو آپ مجھے بتا دیں. فیڈ بیک سے متعلق کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.